नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। हमारा शो जो है वो लाइव है, हम आपकी कॉल जो है अटेंड करते हैं और आपके कोई भी सवालात हैं इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम उसके जो जवाबात हैं हम अपने इसी शो में जो है आपको दे सकें। तो अगर आपके पास अपने सेहत के मुतालिक कोई सवाल है तो आप प्लीज़ हमें कॉल करें, इंशाअल्लाह हम आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो और बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमें फ़ोन किया था, और कुछ लोगों के जो मैं माज़रत चाहती हूँ कि किसी का नंबर मेरे पास आया था और मैंने सिर्फ़ एक ही बार उनको कॉल किया है। लास्ट बहुत बिज़ी थी, इस वजह से मैं आपको कॉल बैक नहीं कर सकी इंशाअल्लाह। तो मैं इस वीक कोशिश करूँगी कि मैं आपको कॉल कर सकूँ, ठीक है। तो आज बात करते हैं मेंटल हेल्थ के मुतालिक। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा मसला बन गया है आज का जो हम बोलेंगे आजकल जो चल रहा है। आज इतनी टेंशन्स है किसी भी चीज़ को लेकर, तो मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत ख़ास तौर पर है इंसानों के अंदर, और हर बंदा जो है इस चीज़ में नहीं चाह कर भी है जो इसमें फंसा हुआ है। तो कोई अच्छी वजह से, कोई बुरी वजह से, मगर कोई ना कोई इसमें मुब्तला ज़रूर है। तो मेंटल हेल्थ, अगर हम कुछ लोगों को डर भी लगता है क्योंकि हम मेंटल हेल्थ जो है वो एक बीमारी की तरह नज़र से नहीं देखते, हम इसे एक दीनवी नज़र से भी देखते हैं। हालांकि वो भी अपनी जगह पर अलग बात है। अगर आप लोगों को सुने हैं जो हमारे आलिम दीन हैं, जो बहुत से इसके जो मुहाफ़िज़ है और जो अपनी स्पीच वगैरह देते हैं, वो भी इसका काफ़ी ज़िक्र करते हैं। लेकिन आज के जो माशरे में जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। हम इन दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। हम जो मेंटल हेल्थ को है इसमें अगर हम पुराने ज़माने से लेके अब तक का बात करें तो ये एक ईगोस्टिक भी चीज़ हो जाती है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, या बेइज्जती जैसी लगती है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, या फिर किसी को ऐसा लगता है कि वो जैसे जो मुसलमान होते हैं, जो दीन पर होते हैं, जो नमाज क़ायम रखते हैं, जो रोज़ा ज़कात देते हैं, उनको मेंटल हेल्थ नहीं हो सकती है। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते, एक पहलू अलग होता है, दूसरा पहलू अलग होता है। तो हमें जो है दुनिया और दीन के एतबार से उस चीज़ को समझना है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज पे हो सकता है। आज का मुआशरा ऐसा है कि जो बच्चे 5 से 10 साल के बीच में हैं, या आप देखिए जो 3 से 5 साल के बीच में, उन सब को कहीं ना कहीं कुछ भी जो है अंदर उनके दिमाग में चल रहा होता है। वो ज़िद करते हैं, चाहे वो चीज़ों को लेकर हो या आजकल जो मोबाइल हाथ में उसको लेकर हो, तो कहीं ना कहीं वो लड़ रहे होते हैं। अब हम मेंटल हेल्थ का जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा मुआशरा है, जो एशियन स्पेशली, वो ये सोचते हैं कि जो पागल होते हैं, जो दिमाग से कमज़ोर होते हैं, जिनको सही गलत समझ में नहीं आता है, उनको मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको स्ट्रेस हो सकता है। मेंटल हेल्थ का कहीं ना कहीं रिलेट अगर हम करें तो ये स्ट्रेस जो होता है, एक वक्त पे जो हम दिन भर जो हम काम का सोचते हैं, हम घर का सोचते हैं, हम बच्चों का सोचते हैं, हम खुद का सोचते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा अफेक्ट होता है उस चीज़ की वजह से। अब इसके लिए हम इसको जैसे अभी अगर हमने स्पीच वगैरह सुनते हैं तो जैसे दीन के जो आलिम दीन है वो ये कहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में 3 चीज़ें महसूस करें, ठीक है, ये दीन के हिसाब से मैं आपको और ऐसी बहुत सी मिसालें आपको सुनने मिलेगी, सोशल मीडिया पे भी मिलेगी माशाल्लाह। जो हमारे मौलाना है वो भी इस पे काफ़ी बात करते हैं। तो हर चीज़ को जो है रिलेट जो है लोग जो करते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सेहत को भी लेकर वो दीन के हिसाब से जो है वो रिलेट कर लेते हैं। लेकिन फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, और आज के मुआशरे में हर चीज़ का जो है एक फ़र्क होता है, उस फ़र्क को समझें। जैसे ज़िंदगी में 3 चीज़ महसूस करते जो हमारे कहते हैं, एक है एक बेज़ारी महसूस करना, और किसी भी किस्म में मज़ा नहीं आता है और दिल नहीं लग रहा है, तो ये नंबर 1 पर आता है। नंबर 2 को हम देखें
تو عبادات میں سستی کرنا، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرنا، تلاوت کرنے کا دل نہیں کرنا، تو اور ہم جب نماز پڑھتے تو ہمیں سستی آتی ہے، ہمیں جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو ہمیں بہت کاہلی جیسی محسوس ہوتی ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ اچھا، تیسرا جو چیز ہوتی ہے وہ رزق کی کمی ہوتی ہے۔ تو یہ کہاں سے ریلیٹ ہو رہا ہے؟ یہ دین سے ریلیٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سمٹمز میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو ہمارے عالم دین ہمیں بتاتے ہیں کہ جو 3 چیزیں اگر آپ کی زندگی میں چل رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں آ رہے ہیں۔ جیسے ہم کوئی بھی کلمات ہم بول دیتے ہیں، ہم ایسی کوئی باتیں کر دیتے ہیں جو لوگوں کو بری لگتی ہے یا لوگوں کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ ہمارے الفاظ بہت کبھی کبھی بولتے بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں، ہارش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کتنا سمپل ہے، یہ 3 وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کا کہاں ریلیٹڈ آیا ہے؟ ہماری خود کی غلطی کہ ہم نے شاید اپنی زندگی میں ایسے الفاظ جو ہے اپنے جو لفظ ہے وہ یوز کر رہے ہیں روزانہ کی زندگی میں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم نماز میں سستی کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھنے میں سستی کر رہے ہیں، ہم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دل نہیں لگتا ہے، ہمیں کسی بھی چیز کا جو ہے وہ شوق نہیں، ہر چیز میں سستی اور کاہلی اور سستی جسم میں آنا کہیں نہ کہیں شیطان کو ریلیٹ کرتے ہیں اس سے، کہ شیطان ہمارے جسم کو سست کر دیتا ہے جب ہم دین کی طرف جاتے ہیں، جب ہم نماز پڑھنے کی طرف جاتے ہیں، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے، تو یہ سب جو ہے سستی اور کاہلی، اس لیے دین میں اس کو منع فرمایا گیا ہے کہ جتنی سستی اور آپ کو کاہلی آئے تو اب اس چیز سے بیدار ہو جائے، تو وہ چیز۔ اور رزق میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا، تو یہ آپ کیا ہے؟ یہ دین کا معاملہ ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کا جو بھی معاملہ چل رہا ہے، یہ 3 جو چیزیں، ایسی بہت سی وجوہات ہیں، میں آپ کو 3 بتا رہی ہوں، تو یہ سب کیا ریلیٹڈ؟ دین سے ریلیٹڈ ہے۔ اب ہم مینٹل ہیلتھ پہ واپس آتے ہیں۔ کچھ چیزیں اور بھی ایسی ہوتی کہ ہم کھانا نہیں کھا پاتے ہیں، ہمارے دماغ میں جو ہے 24 گھنٹہ ہم جب بھی کوئی اپنا کہیں دھیان لگانے کی کوشش کر رہے ہو، تو ابھی ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں، میں آپ سے بات کر سکتی ہوں، یا مجھے آپ سے کچھ ایک ٹاپک ہے جس میں مجھے بات کرنا ہے، لیکن اگر میں آپ سے بات کرتے کرتے اپنے دماغ میں اس کے علاوہ اور بہت سی باتوں کو لا رہی ہوں، تو مطلب کہیں نہ کہیں میرا ایشو چالو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ ابھی کھانا پکا رہے ہو، یا آپ دفتر میں ہو، یا آپ بچوں کے ساتھ ہو، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، اور آپ بیٹھے ہو ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہو، پر آپ کا دھیان نہیں ہوتا ہے وہاں پر، آپ مسلسل آپ کے دماغ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہے، پر ہمیں خود نہیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے ہمارے ساتھ۔ مطلب ایک انسان کو اللہ نے ایک دماغ دیا ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم کو اللہ نے دی ہے، ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکتے، پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے صحیح چیز کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو یہ سب کیا علامات ہیں؟ یہ کہیں نہ کہیں ایشوز ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اسٹریس ہو رہا ہے، آپ کو دماغی پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ ایک چیز پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہو پورے دن کے حالات میں، اگر آپ کا جو دماغ ہے ایک چیز پہ نہیں رہ رہا ہے، مسلسل وہ ہر سیکنڈ چینج ہو رہا ہے، مطلب آپ اگر کچھ پڑھ رہے تو آپ کی نظر پڑھائی پر ہے، پر آپ کا دماغ جو کچھ اور کر رہا ہے آپ سے، وہ اور کہیں چل رہا ہے، وہ کچھ بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، کچھ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیا کمائی ہوئی، کیوں ایسا ہوا، ایسا لاسٹ، مطلب ایک سمجھے آپ 5 سے 10 سیکنڈ کے اندر آپ نے 10 چیزیں سوچ لی، لیکن آپ کا دھیان جو ہے نہ آپ کی فیملی پر ہے، نہ آپ کے بچوں پر ہے، نہ آپ کے کام پر ہے، اور ہم بہت کوشش کرتے ہیں نکلنے کی، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسپیشلی جو ایشین ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں بہت عجیب لگتی ہے، وہ پیچھے ہٹتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور جو ہمیں جو ایکسیپٹنس ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے، تو یہ ایک ایشو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ ہم کھا لیتے ہیں، ہمیں بھوک بھی نہیں لگتی تو لیکن ہم پھر بھی کھاتے رہتے ہیں، جیسے ابھی ایک 3 میل کا ہم کھانا کھا رہے ہیں سمجھے آپ، تو جو گھر میں جو بنا ہے، شوربہ بنا ہے، وہ ہم نے کھا لیا، کچھ سیکنڈ نہیں ہوتے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی اور کچھ بھی پیش کر دے تو ہم وہ بھی کھا لیتے، مطلب ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو اوور ایٹنگ کرنا یا بالکل بھی کچھ نہیں کھانا،
جیسے بھوک لگ رہی ہے اور ہم کھانا دیکھ رہے ہیں لیکن ہم سے کھائے نہیں جا رہا ہے, ہم سے ہضم نہیں ہو رہا ہے, یا ہمیں وہ کھانے جیسی جو خوشی ہوتی ہے کھانا دیکھ کر وہ نہیں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہر دفعہ ہمیں کسی نہ کسی چیز کا ڈر لگا رہتا ہو. اور مینٹل ہیلتھ کی ایک بہت بڑے جو سمٹمز ہوتی وہ ہوتی ہے پلپٹیشن. ہمارا دل بہت کوئی باتوں سے نا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, اور جیسے کسی کا فون آ گیا تو ہم ایک دم شاکڈ ہو جاتے ہیں, یا ہم کسی سے بات کرتے کرتے گھبرا جاتے ہیں, اور کوئی گھر میں اچانک میں آ گیا تو ایک دم دل زوروں سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے. یہ سب علاماتیں ہوتی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی دماغی کمزوریاں دیا ہے یا کوئی اسپیشل جو لوگ ہوتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں ان میں تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے. جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ نے جن کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے, خاص طور پہ نعمت کے طور پہ دیا ہوا ہوتا ہے, وہ پہلے سے ہی ویسے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کی پیدائش ہی ویسی رکھی ہوتی, نہ ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, نہ وہ صحیح غلط سمجھ سکتے. جب تک ہم ان کو نہیں سکھاتے ہیں کہ یہ چمچ ہے, یہ پلیٹ ہے, ایسا جانا ہے, ایسا بیٹھنا ہے, ایسا چلانا نہیں ہے, تب تک وہ سیکھ نہیں پاتے. تو وہ پیدائشی ہوتے. تو ان کا ہم کمپیر اپنے مینٹل ہیلتھ, جو نارمل انسان کو مینٹل ہیلتھ ہوتے, جو سٹریس ہوتا ہے, جو پریشانیاں دماغوں میں چلتی ہیں, ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے. یہ دو بہت الگ بات ہوتی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ہے وہ سیریسلی نہیں لیتے. اس کا جو خامیازہ جو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ایک ایج کے بعد. چلے آپ 50 بول دیں, 40 بھی, آج کل تو 40 سے ہی لوگ پریشان ہیں, بیمار ہے, پتہ نہیں کیا کیا قسم کی تکلیفیں ان کو ہو جاتی ہیں. تو میں 40 سے بولوں گی, یا 50, چلے آپ 60 لے لے, ایج کے لوگوں کو لے لے. ایک وقت کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ جو ہے, جب ہمیں سمجھ میں آتی ہے, جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے جو دیکھیں, ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم بیمار ہیں. تو مطلب کیا ہمارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ ہم خود بیمار ہو سکتے ہیں. کچھ بیماریاں مطلب جب تک اللہ نہیں چاہتا ہے کوئی بیماری کے سمٹمز آپ کے ظاہر ہو, تب تک کیا کوئی بیماری ہم پہ ظاہر ہو سکتی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ سردی زکام کو بیماریوں میں شامل کرتے ہو, اور میں سردی زکام کو جو ہے وہ بیماری نہیں سمجھتی ہوں. وہ ایک ویدر کے حساب سے آپ بولے ایک موسمی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہوتی ہے. لیکن کیا ہم کوئی اپنے جسم میں کوئی بھی بیماری خود ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ اگر چلے, آپ نے ایسی بھی مثالیں آپ نے سنی ہوئیں گی, ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو صرف باہر کا کھا رہا ہوتا ہے, ماشاءاللہ وہ دبلا پتلا بھی ہوتا ہے, وہ جم جاتا ہے, وہ فٹ ہوتی ہے. مطلب آپ کے پاس اتنے بے شمار ایگزامپلس ہیں, تو آپ کسی بھی چیز سے جو ہے منع نہیں کر سکتے. مطلب اللہ نے ہر طرح سے ہر ایگزامپل آپ کے سامنے دیا ہوا ہے, تو ہمیں اس ایگزامپل کو سمجھنا ہوتا ہے. اور اللہ ہمیں بار بار جو اشارہ کر رہا ہوتا ہے, چاہے ہمارے درد کی تکلیف سے, ہمارے سر درد سے, ہمارے ہاتھ کے درد سے, اور ہمارے پیٹ میں جو ہم وہی چیز محسوس کرتے ہیں, تو اس چیز کو ہم اگنور کرتے. جو جسم کی جو چیزیں ہوتی, بیماریاں ہوتی ہیں, ہم اس کو تکلیف زیادہ سمجھتے ہیں. اور جو ہمارے سر میں جو درد ہوتا ہے, جو چیزیں ہمارے دماغ میں چلتے رہتی ہے, دل اور دماغ ہمارا ایک جیسی باتیں نہیں کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ دل سگنل دیتا ہے تو دماغ کچھ کرتا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ دماغ نے سگنل دیا تو باقی کے اعضاء جو ہمارے کام کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن جب ہمارا دماغ سگنل ایک ساتھ 4 سے 5 سگنل آپ کو دے رہا ہو کہ وہی وقت پہ آپ کو بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی نہیں لگی ہے, زیادہ بھی پینا ہے, کم بھی نہیں پینا ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو یہ سب جو ہے چیزیں چلتے رہتی ہے اور ان چیزوں کا کچھ سمجھ نہیں آتا ہے. تو یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کے سٹریس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. 60-70 کی عمر میں, کسی کو 50 کی عمر میں اس کا بہت بڑا خامیازہ جو ہے بھگتنا ہوتا ہے. یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, اور جب آپ کی دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے تو آپ کی جو نسیں ہوتی ہیں دماغ سے, جو ہمارے جسم میں اللہ نے اس کو جوائن کیا ہوا ہے, وہ نسیں جو ہے ہماری کام نہیں کرتی ہیں, وہ ویک ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک عمر کے بعد جو ہے ہماری جو تکلیفیں ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور اس کو تکلیف ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھی کچھ لوگ جو ہوتے وہ ایک عمر کے بعد صرف بات کرتے رہتے, مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ کیا بول رہے, بس ایک
ایک عمر میں آنے کے بعد ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، پھر چاہے وہ مرد حضرات ہو عورتیں، وہ صرف باتیں کرتی، مطلب ان کا کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے. تو ہم جو بچے ہوتے ہیں ہم یہی بولتے کہ پتہ نہیں یہ کیوں اتنا بول رہے ہیں، اس کا مطلب ہی کیا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ کس مرحلے سے گزرے ہوں گے اس ایج تک، کیونکہ ان کو سمجھانے والا، ان کو سمجھنے والا، ان کو بتانے والا جب کوئی ہی نہیں ہوگا تو وہ اس ایج میں کیسے سمجھیں گے کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی بھی قسم کا سٹریس ہو سکتا ہے. اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں اچھا برا حلال حرام سمجھنے کی توفیق دی ہے. یہ اچھا ہے، یہ ہمارے لیے برا ہو سکتا ہے، سونگھنے کی صلاحیت دی ہے. ہم زبان سے کئی طرح کے ٹیسٹ چیزیں جو ہے زبان سے ہم مزہ لے سکتے ہیں. ہم کو کڑوے کا ٹیسٹ سمجھ میں آتا ہے، میٹھے کا جو زبان کا جو مزہ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، اور کھٹے کا مزہ تو مطلب ایک زبان ہماری اتنی کام کرتی ہے. تو اللہ نے ان چیزوں کو سمجھنے کی جو ہے وہ صلاحیت دی ہوتی ہے ہماری زبان کو. اس لیے ہماری زبان کو کیا چیزیں مزہ دیتی ہے وہی چیز ہم کھاتے ہیں زندگی بھر. اپنی آنکھوں کو جو دیا ہے اللہ نے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے جو صرف ہم تک اللہ محدود رکھتا ہے. جب تک ہم وہ باہر نہیں بولتے ہیں کسی کو تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کے دماغ سے نہیں جاتی ہے. تو ان چیزوں کو بھی بہت سیریس آپ کو لینا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اگر ایسے علامات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آپ اکیلے میں باتیں کر رہے ہو، آپ کو غصہ آ رہا ہے پر آپ اپنے غصے کو دبا کے آپ سے کچھ اور غلطیاں ہو رہی ہے، جیسے چیزیں خراب ہو رہی، چیزیں ٹوٹ رہی ہو، اور یہ علامات بچوں سے لے کے بڑے تک کا یہ علاماتیں جو ہے ہوتی، اس کو اگنور مت کریں. کیونکہ یہ چیزوں کو ہم اس لیے اگنور کرتے ہیں کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم کو نہیں آ سکتی ہے. وہ ہم نارمل ہیں، ہم نارمل کھاتے پیتے ہیں، ہم کو پہننے کی تمیز ہے، ہم کو اٹھنے بیٹھنے کی اللہ نے تمیز دی، ہمیں یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہر کسی کو اللہ ہر چیز سے آزماتا ہے، ہر چیز کی صلاحیت دی ہے. ہم کو سمجھ میں جو چیز آتی ہے، اب جیسے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہر وہ چیز ڈالتا ہے، ہر وہ قوت ڈالتا ہے جو ہم بڑوں کو دی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے لیے ماں باپ بنائے ہوتے ہیں جو اس کو سکھاتے ہیں. حالانکہ اللہ نے اس کے اندر زبان دی ہوتی ہے، اس کو ناک دی ہوتی ہے، ماشاءاللہ اس میں آنکھیں ہوتی ہے، ان میں کان ہوتے ہیں سننے کے لیے. سب کچھ اللہ ایک ماں کے پیٹ میں بنا کے اس کو دنیا میں لاتا ہے، ظاہر کرتا ہے. لیکن پھر بھی ہم ماں باپ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بات کرنا، جبکہ اللہ کی یہ جو چیز ہے وہ اللہ نے پہلے ہی دے دی ہے. لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے ایز اے پیرنٹ کہ ہم ان کو بتا رہے ہیں، ہم ان کو سکھا رہے ہیں. ایک کال لے لیتے ہیں ناظرین. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بولیے. جی میں جسم آج کل سر میں بہت شور رہتا ہے اور جسم بہت جلتا ہے، پاؤں جلتے ہیں، جسم سارا جلتا ہے. پتہ جیسا نہیں جسم میں چبھن ہوتی ہے، چبھن تڑک ہے میرے جسم میں. ہر وقت میرے ساتھ یہی کنڈیشن ہے، پتہ نہیں میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. چبھن ہوتی ہے اور سر میں بھی درد ہے بول رہے ہو آپ؟ سر میں درد نہیں ہوتا، میرے جسم میں جلن ہے اور چبھن ہے پورے جسم میں. اچھا چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. کانوں میں بھی شور ہے. اچھا چلے میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ایج میری ہے 75 ماشاء اللہ. اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ آج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی الحمدللہ. تو اس سے کہ اب محسوس کر کبھی جو کنسٹیپیشن ہو جاتی ہے، اس کا علاج مجھے بتا رہی. کانسٹیپیشن بول رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. الحمدللہ. کانسٹیپیشن خالی آپ بول رہے؟ جی کانسٹیپیشن کی شکایت آپ ایسا بول رہے ہو؟ یا صرف کنسٹیپیشن کی شکایت. چلے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اوکے. السلام علیکم.
چلے میں اپنی بات پوری کرتی پھر میں آپ کے سوالات کے جواب دیتی ہوں. تو ایک جب بچہ ہوتا ہے تو اللہ نے ساری صلاحیتیں ان کو دی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی جو ماں باپ ہے, جو والدین ہیں, وہ بچوں کو سکھاتے ہیں چلنا. سب سے پہلے وہ ایکشن کرتے ہیں ہاتھوں سے, تو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے, بچہ سن رہا ہوتا ہے. تو جیسے جیسی وہ ایج ان کی بڑھتی ہے بچوں کی, تو جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو والدین کتنے خوش ہوتے کہ میری وجہ سے بچہ چل گیا, کیونکہ میں نے اس کو اپنی طرف بلایا. والد کا الگ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بلایا, مطلب ایک الحمدللہ ایک عجیب سی جو خوشی ہوتی ہے وہ والدین کی آنکھوں میں, ان کے چہرے سے نظر آتی ہے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ جو ہے وہ ہمیں دیا ہوا ہے. ایک عمر کے بعد اللہ ہر چیز کی صلاحیت اور زیادہ بڑھا دیتا ہے, ہم اور سمجھدار ہو جاتے ہیں, ہم اس میچورٹی پہ آتے ہیں کہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم بات نہیں کرتے ہیں, ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں کہ ہم کو کوئی پریشانی ہوئی ہے. تو اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز کے بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کریں. دیکھیے جیسے 1-2 سال پہلے جو کچھ کیس ہوا تھا, ایک مسلمان جو لڑکی تھی, انہوں نے اس نے جو ہے خودکشی کر لی تھی, اور جو لائف ہوا تھا, تو مطلب کیا ہم اس کے بارے میں کیا کمنٹس کر سکتے ہیں, آپ بتائیں. مطلب ہمارے لیے تو ہم خودکشی نہیں کر سکتے, وہ ہمارے لیے منع ہے, حرام ہے, ہم وہ نہیں کر سکتے. اتنی پڑھ لکھ کر بھی, نمازی, پردے وغیرہ میں تھی, وہ عبایا وغیرہ پہنا تھا اس نے, مطلب آپ اس کے بارے میں کیا جج کرو گے؟ مطلب سب کچھ تو الحمدللہ دیا ہوا ہے, اور خالی ایک شکایت تھی اس کو جو اپنے گھر والوں سے, اپنے سسرال والوں سے, اپنے شوہر سے, جو بھی XYZ جو بھی تھا. پر کیا ہوا کہ اس کو شاید فیل ہی نہیں ہوا کہ میں تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے, میں نماز پڑھ رہی ہوں, یا جو بھی آپ سمجھے کہ میں روزے رکھ رہی ہوں, ماشاءاللہ میں زکوٰۃ دیتی ہوں, تو مجھے کوئی پریشانی کیوں ہو سکتی, میں مینٹل ہیلتھ کے اس میں کیوں جا سکتی ہوں, اللہ مجھے ایسا کیوں دے سکتا ہے. تو ہر چیز کا الگ مطلب ہوتا ہے. بات کریں, اگر آپ کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہے اور آپ اگر کسی اپنے کو نہیں بول سکتے ہو تو اپنی فرینڈس کو بولے, بات کرے, حل نکالے, چیزوں کا حل نکلتا ہے. اس لیے دیکھیں کبھی کبھی جو حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگے, اللہ سے بات کرے. نہیں لگتا ہے آپ کو کسی سے بات کر سکتے ہیں, تہجد میں اٹھے, جانماز بچھائے, اللہ سے باتیں کرے, اور انشاءاللہ جب آپ اپنی باتیں بتاؤ گے کہ اللہ مجھے یہ پریشانی, تو میری پریشانی کو دور کر دے, اللہ مجھے یہ تکلیف ہے, تو میری یہ تکلیف کو دور کر دے, تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے ایک ریلیف ملنا شروع ہوگا. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس اگر لوگ نہیں ہوں ہمارے اطراف, اللہ تو ہے ہمارے ساتھ, ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ, ہمیشہ. بات کریں. اب وہ بولیں گے کہ میں اکیلے میں بات کرتی ہوں. جب آپ پورا دن اکیلے میں جب بات کرتے ہو تو آپ جو ہے اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہو, اپنے آپ سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہو. آپ اپنے اتنے الجھن اور پریشانیوں میں ہوتے ہو کہ آپ ایسے بات کرتے ہو جیسے مطلب آپ نے کچھ نیت نہیں کری ہوئی ہے, آپ صرف بڑبڑا رہے ہو. لیکن جب آپ ایک چیز سوچو گے دن میں کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے بات کروں, تو اپنے اللہ سے بات کرے, تہجد میں اٹھے اللہ تعالیٰ سے بات کرے. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. الحمدللہ کا شکر ہے, میں ٹھیک ہوں, آپ بولیں. جی میں یہ اپنی کنڈیشن بتاتی ہوں کہ میرے جسم میں ایسی چبھن ہوتی ہے, وہ 3 دن لیڈر, اور جلن, اور پنجلیوں میں درد ہوتا ہے, پاؤں میں درد ہے, سر میں بہت شور ہے, کانوں میں شور ہے, جی نہیں آتی ہے, ہر وقت بھی میرے جسم میں چلتا رہتا ہے. اچھا چلے میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. کچھ نہیں آتی, کیا کروں. انشاءاللہ چلے میں بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا جی. اوکے, السلام علیکم. اوکے, ایک بریک سے پہلے ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بولیے. جی ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਟੋਕ ਦੀ ਬਚ ਸਕਦੀ. میں سمجھی نہیں, سوری. میرے کو سٹروک کی پرابلم ہے, چل نہیں پاتی. آپ چل نہیں سکتے, ایسے بول رہے ہو؟ چل نہیں سکتا. میرے کو سٹروک ہوا ہے, اور ہارٹ میں انہوں نے وہ ڈال دیا, اچھا پیس میکر. اچھا تو ابھی میں چل نہیں سکتی, کوئی کام نہیں کر سکتی. اچھا. یہی میری پرابلم ہے. ابھی میں کیسے ٹھیک ہوں. آپ کی ایج کیا ہے؟
78 ہے. ماشاءاللہ 70. چلے میں آپ کو بریک کے بعد جو بھی سوال انشاءاللہ مجھے آئے میں بریک کے بعد ان کے جوابات دیتی ہوں. اوکے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.